जिंदगी के 12 उसूल, ये किताब जॉर्डन पैटिसन ने लिखी है और ये न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर किताब है। उर्दन पैटिसन इस अफरा तफरी की दुनिया में रोशनी का एक मीनार है, एक माहिर नफ्सियात जिसकी तहरीर साइंस और अक्ल को यकजा करती है। उनकी सलाहियतों में से एक सलाहियत यह है कि पेचीदा ख़यालात को बयान करने की सलाहियत रखते हैं। ये किताब ज़िंदगी के लिए उसके 12 उसूल का अहाता करता है, जिनका मकसद ना सिर्फ फ़र्द की ज़िंदगी के लिए रहनुमाई करना है बल्कि माशरे की मौजूदा बुराइयों का इलाज भी है। इस किताब के अहम मौज़ूआत में से एक ये है कि ज़ाती तब्दीली मुमकिन है। इसमें कोई शक नहीं कि आप कल के मुकाबले में आज कदरे बेहतर हो सकते हैं। पेरेटो के उसूल की वजह से छोटी छोटी तब्दीलियाँ गैर मुतनासिब बड़े नताइज बरामद कर सकती हैं। इंसान कवानीन और पाबंदी को पसंद नहीं करता, फिर भी हमें अपनी ज़िंदगियों में ढांचे की ज़रूरत है जो कवायद के बगैर नामुमकिन है। कवायद तरतीब लाते हैं, ताउन और मुस्तहकम ताल्लुकात को आसान बनाते हैं, जिसके बगैर अफरा तफरी और गैर यकीनी सूरत हाल होगी। जॉर्ज पैटिसन का ख्याल है कि एक आज़ाद और मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने का तरीका इन उसूलों को अपनाना है जो आपकी ज़िंदगी में अच्छा करने में मदद देते हैं। करते हैं कि अच्छाई ही बुराई की रोकथाम है और अच्छे उसूल जो गैर ज़रूरी इंसानी मसाइब को कम करते हैं हमें बेहतर ज़िंदगी गुजारने में मदद फराहम करेंगे। दुनिया को तनाज़े की खौफनाक उलझन से कैसे आज़ाद किया जा सकता है और दूसरी तरफ नफ्सियाती और माशरती बुराइयों को कैसे दूर किया जा सकता है। इसका जवाब यह था फ़र्द की बुलंदी और नशोनुमा के ज़रिए। उसूल नंबर 1, अपने कंधों को पीछे रखकर सीधे खड़े हों। मजबूत खुद एतमाद वाले लोग तहफ़्फ़ुज़ और एतमाद का एहसास महसूस करते हैं, जो उन्हें ज़्यादा पुरकशिश और इज़्ज़तदार बनाता है। इससे उनकी पैदावारी सलाहियत और तंदुरुस्ती में बेहतरी आती है, जो उनके खुद शनासी को मज़ीद तक़वियत देती है। कहते हैं कि सीधे खड़े हो, झुको मत। झुका हुआ शख्स ये शिकस्त और कम हैसियत का इज़हार करता है। अपने कांधों को पीछे धकेलें और आँखों में आँखें डाल के बात करें। यह खुद को और दूसरों के लिए एतमाद का इशारा देता है। आप बेहतर महसूस करेंगे, दूसरे आपको ज़्यादा इज्जत देंगे। मिसाल के तौर पे अफसरदा लोग बेकार और बोझ महसूस करने के साथ साथ गम से दो चार और तकलीफदेह महसूस कर सकते हैं। कि एक साइंटिस्ट ने 1920 की दिहाई में 12 मुर्गियों पर रिसर्च की और जब उसने उनका मुशाहिदा किया तो देखा कि जब खाना खिलाने का वक्त आया तो मजबूत सेहतमंद मुर्गियों ने पहले खाना खाया और बीमार या डरपोक मुर्गियों ने बाद में। मैं अल्लामा इकबाल का शेर ऐड कर देता हूँ। यकीन पैदा करे नादां, यकीन से हाथ आती है वो दरवेशी जिसके सामने झुकती है फ़गफ़ूरी। यानी अल्लाह ताला पे यकीन करें, अपने आप पे यकीन करें और बिल्कुल सीधा होकर चलें। दूसरा उसूल, अपने आप से प्यार करें जैसे आप दूसरों को पसंद करते हैं। हम अक्सर दूसरों की देखभाल करने में बेहतर होते हैं लेकिन अपना ख्याल नहीं रखते। हम खुद भी अपने एहतराम के मुस्तहिक हैं। आप दूसरों के लिए इतने ही अहम हैं जितने आप अपने लिए हैं। लिहाजा आप इखलाकी तौर पे अपने आप का ख्याल रखने के पाबंद हैं। आपको अपने आप का ख्याल रखना, मदद करना और अपने साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, जिस तरह आप दूसरे शख्स का ख्याल करते हैं या मदद करते हैं। अपनी ज़िंदगी के मकसद और सिमत की निशानदेही करें और फिर सेहतमंद फैसला करें जो आपको इस मकसद को हासिल करने में मदद फराहम करेंगे। कायदा 3, रूल 3, अपने दोस्तों का इंतखाब एहतियात से करें। उन लोगों से दोस्ती करें जो आपके लिए बेहतर चाहते हैं और करें कि अगर आपका कोई दोस्त है जिसकी दोस्ती आप अपने वालिद या अपने बेटे से नहीं करेंगे तो आप
اپنے لیے ایسا دوست کیوں رکھیں گے؟ آپ کو ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو چاہتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں، بدتر نہیں۔ ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا ایک اچھی چیز ہے، کوئی خود غرضی نہیں، جو آپ کے لیے اچھے ہوں۔ ان لوگوں کے ساتھ رفاقت کرنا مناسب اور قابل تعریف ہے جن کی زندگیوں میں بہتری آئے گی اگر وہ آپ کی زندگی کو اصول 4 اپنے آپ سے مقابلہ کریں۔ مستقبل ماضی کی طرح ہے لیکن ایک اہم فرق ہے، ماضی طے ہے لیکن مستقبل نہیں۔ یہ بہتر ہو سکتا ہے کچھ درست کرنے سے۔ دوسرے لوگوں سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، ہم کو اپنے آپ سے مقابلہ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہیے۔ آپ کو اپنے آپ کو پکڑنا چاہیے جب آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ دوسروں سے موازنہ ہمیں دوسروں کے معیار کے مطابق خود کی پیمائش کرنے کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو دوسروں سے موازنہ کرنا بند کریں۔ کیا آپ اپنے آنے والا کل بہتر کرنا چاہتے ہیں؟ تو اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر اپنے آپ کو صحیح راستے پہ ڈالیں۔ اپنے آپ کو اپنے اہداف سے پرکھیں، دوسروں سے نہیں۔ اپنی بے اطمینانی کو گہرائی سے دیکھیں اور سمجھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور کیوں۔ اپنے مقصد کی وضاحت کریں۔ اپنے اہداف کو آج کسی قابل حصول چیز میں تبدیل کریں۔ اگر آپ یہ صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو آپ دوسرے لوگوں کی کامیابی کے جنون میں مبتلا ہونا چھوڑ دیں گے، کیونکہ آپ کے پاس خود کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ آپ واقعی کیا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ایماندار ہونے کی ہمت کریں۔ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر اور چھوٹی تبدیلیوں پر توجہ مرکوز کر کے شروع کریں جو آپ کے آنے والے کل کو بہتر بنائے گا۔ اگرچہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اپنی خوشی کے لیے کچھ ذمہ داری لینا آپ کو آہستہ آہستہ اپنے اور دنیا کو فائدہ پہنچانے کے قابل بناتا ہے۔ قاعدہ نمبر 5، رول نمبر 5، بچوں کو وہ کام نہ کرنے دیں جس سے آپ انہیں ناپسند کریں۔ بچوں کی پرورش کرنا مشکل اور تھکا دینے والا ہے اور غلطیاں کرنا آسان ہے۔ پر برا دن، تھکاوٹ، بھوک، تناؤ وغیرہ آپ کو غیر معقول بنا سکتا ہے۔ مصنف کا دعویٰ ہے کہ جدید والدین اپنے بچوں کی معصومیت کے بارے میں رومانوی اور غیر حقیقت پسندانہ نظریہ رکھتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو ناپسند کرنے سے بھی ڈرتے ہیں، اس لیے وہ نظم و ضبط کی سخت محنت سے گریز کرتے ہیں۔ اس چیز کو نظر انداز کرنا جو طویل مدت میں نقصان دہ ہے۔ مصنف والدین پہ زور دیتا ہے کہ وہ واضح حدود کو برقرار رکھیں اور اس کے لیے مثبت اور منفی دونوں طرح کی کمک استعمال کریں، جس سے بچوں کو باہر کی دنیا میں ہم عمروں اور بڑوں کے ساتھ ملنا جلنا سیکھنے میں مدد ملتی ہے، جس سے ہر کسی کو فائدہ ہوتا ہے۔ زیادہ تر والدین اپنے بچوں سے دوستی چاہتے ہیں اور اسے حاصل کرنے کے لیے عزت کو قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بچے کے بہت سے دوست ہوں گے لیکن صرف 2 والدین۔ بچوں کو اپنی بہترین شخصیت بننے کے لیے اپنے والدین سے نظم و ضبط اور ٹھوس مثالوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کا کہنا ہے کہ دوستوں کے پاس درست کرنے کا بہت محدود اختیار ہے، لہٰذا نظم و ضبط کرنا والدین کا کام ہے۔ اپنے بچوں کے لیے واضح اصول قائم کریں، پھر انہیں تقویت دیں۔ اگر آپ اپنے بچوں پر غیر ضروری طور پر سختی قاعدہ 6، رول 6، دنیا پہ تنقید کرنے سے پہلے اپنے گھر کو درست ترتیب میں رکھیں۔ اچھے لوگوں کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے؟ زندگی کے پرانے پریشان کن اسرار میں سے ایک ہے اور آج تک ہم نے اسے حل نہیں کیا ہے۔ اکثر اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسروں پہ ناانصافی کا الزام لگانا آسان ہے، چاہے وہ عالمی سطح پر ہو یا ذاتی سطح پہ۔ تاہم یہ دنیا کے مصائب کا صحیح جواب نہیں ہے اور نہ ہی ہماری مایوسی کا۔ مصنف انفرادی احتساب اور خود کی بہتری کی ضرورت پہ زور دیتا ہے۔ لوگوں کو اپنی ذاتی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے اور مجموعی طور پہ معاشرے یا پوری دنیا کو مورد الزام ٹھہرانے سے پہلے اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہیے۔
بیرونی دنیا لوگوں کے ایک گروپ یا کسی مخصوص شخص کو اپنی بدقسمتی کے لیے مورد الزام ٹھہرانا آسان ہے، لیکن اس سے پہلے کہ آپ ایسا کریں، آپ سوال کریں، کیا آپ نے اپنے لیے دستیاب ہر موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا، یا صرف آپ انگلیاں اٹھا رہے تھے؟ ایسی باتیں کہنا شروع کریں جو آپ کو مضبوط بنائے۔ اپنے حالات پہ غور کریں، چھوٹی شروعات سے شروع کریں اور چھوٹے چھوٹے مواقع ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ کیا آپ اپنے کیریئر یا یہاں تک کہ اپنی ملازمت پہ سخت محنت کر رہے ہیں، یا کیا آپ تلخی اور ناراضگی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ کیا آپ اپنے شریک حیات اور اپنے بچوں کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں؟ کیا آپ کی ایسی عادتیں ہیں جو آپ کی صحت اور تندرستی کو تباہ کر رہی ہیں؟ کیا آپ واقعی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں؟ کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، جو آپ جانتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کے آس پاس کی چیزوں کو بہتر بنائے گی؟ اگر جواب نہیں ہے تو کوشش کرنے کے لیے یہاں کچھ ہے۔ اس دنیا پہ تنقید کرنے سے پہلے اپنے آپ کو صحیح طریقے سے ترتیب دیں۔ رول 7، قاعدہ 7، تعاقب کریں کہ کیا معنی خیز ہے اور کیا مناسب نہیں۔ جو چیز معنی خیز ہے اس کی پیروی کرو، یا پھر با معنی اہداف پہ توجہ دیں۔ لوگوں نے ہزاروں سال تک کامیاب کو کامیاب اور ناکام کو ناکام ہوتے دیکھا ہے۔ اپنے ہدف بنائیں، توجہ فرمائیں، آپ جو ٹھیک کر سکتے ہیں اسے ٹھیک کریں۔ فوری تسکین کے بجائے قربانی کی کوشش کریں۔ مصنف نے مشورہ دیا ہے کہ ہمارا بہترین طریقہ زندگی گزارنے کا یہ ہے کہ فوری تسکین کے بجائے قربانی کا پیچھا کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی حال میں فوری لذت کو ترک کر کے مستقبل میں بہتر چیزیں پیش کرتی ہے، اور یہ ہم پہلے ہی جانتے ہیں۔ بہرحال ہم ان چیزوں کی قربانی دیتے ہیں جو ہم روزانہ کام پہ جانے اور روزی کمانے کے لیے کرتے ہیں۔ قاعدہ 8، رول 8، سچ بولو یا کم از کم جھوٹ مت بولو۔ اگر آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اگر آپ جھوٹی باتیں کرتے ہیں، اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ اپنے کردار کو کمزور کرتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی وہ نہیں ہے جو ہو سکتی ہے تو سچ کہنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ شدت سے کسی نظریے سے چمٹے ہوئے ہیں یا عصبیت میں ڈوبے ہوئے ہیں تو سچ کہنے کی کوشش کریں۔ حقیقت کا سچائی سے سامنا کریں اور اچھے کی پیروی۔ اپنی ذاتی سچائی کو فروغ دینا چاہیے اور پھر صرف ان طریقوں سے کام کرنا چاہیے جو آپ کی ذاتی سچائی کے مطابق ہوں۔ ایک بار جب آپ اپنی سچائی کو تیار کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس سفر کرنے کی ایک منزل ہوتی ہے۔ یہ اضطراب کو کم کرتا ہے، یہاں تک کہ جب آپ مشکلات سے نمٹ رہے ہوں اور الجھن یا مایوس ہوں پھر بھی سچ بتائیں۔ یہ کمزوری اور صداقت کا ایک ایسا ڈسپلن ہے جو اعتماد کو فروغ دیتا ہے، جبکہ سچ کہنے سے بعض اوقات تکلیف نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیں کہ یہ دوسرے اور اپنے آپ کی بہترین خدمت کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ سے جھوٹ نہ بولیں اور نہ دوسروں سے۔ جب آپ اپنے معیار کے مطابق کام نہیں کر رہے ہیں تو سچ کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اگر آپ کی زندگی وہ نہیں ہے جو ہو سکتی ہے تو سچ کہنے کی کوشش کریں۔ سچ بولیں یا کم از کم جھوٹ مت بولیں۔ رول 9، قاعدہ 9، فرض کریں کہ جس شخص کو آپ سن رہے ہیں وہ کچھ جانتا ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ دوسرے لوگوں کو سوچ سمجھ کر سنیں، آپ کچھ سیکھیں گے اور وہ آپ پر بھروسہ کریں گے۔ فرض کریں کہ جس شخص سے آپ بات کر رہے ہیں وہ اس معلومات سے واقف ہو سکتا ہے جس سے آپ لا علم ہیں۔ مصنف نے شائستگی اور کھلے ذہن کی قدر کو نمایاں کیا ہے۔ تجسس کے ساتھ دوسرے شخص کو سننے میں مشغول ہو کر آپ اپنے علم اور فہم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 10 یا رول 10، اپنی تقریر میں عین مطابق بنو، یعنی بی پریسائز ان یور اسپیچ۔ خاص طور پہ اپنے مسئلے کی وضاحت کریں، اس سے نمٹنا آسان ہو جاتا ہے۔ اپنی گفتگو میں عین مطابق رہیں،
درست زبان کی وضاحت کے ساتھ دنیا کی پیچیدگیوں کا مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے. تقریر میں ہمیشہ درست رہیں. اصول 11. انسانی فطرت کو دبانے سے گریز کریں. بچوں کو اس وقت پریشان نہ کریں جب وہ اسکیٹ بورڈنگ کر رہے ہوں. یقیناً یہ خطرناک ہے. وہ خطرے پہ فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ محفوظ رہنے کی کوشش نہیں کر رہے، وہ قابل بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ قابلیت ہی ہے جو لوگوں کو اتنا ہی محفوظ بناتی ہے جتنا وہ واقعی ہو سکتے ہیں. انسان کی نوعیت کبھی بھی چیلنج اور خطرے کے بغیر اپنی پوری صلاحیت تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ 12واں رول، 12th رول، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جشن منائیں. ہر دن اپنے آس پاس کی بھلائی کو تلاش کریں. اپنے قابو سے باہر ہونے والی چیزوں کو چھوڑ دو اور غیر یقینی صورتحال کے ساتھ آرام دہ ہو جاؤ. مشکل وقتوں میں بھی شکریہ ادا کریں. جب بھی ذرا سی کامیابی حاصل کریں یا آپ کا بچہ کامیابی حاصل کرے تو سیلیبریٹ کریں، خوش ہوں، اچھے کھانے کھائیں.